बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल, एपिसोड नंबर 4। मैं उसे गुड़िया ही कहूँगा क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि आराम से पाँव पिसारे मेरी हथेली पर अंगूठे से सर लटकाए मुस्कुराते हुए मुझे उतनी ही हैरत से देख रही थी जितनी हैरत से शायद मैं उसे देख रहा था। अरे, उसने शरारत से अपनी कुंगली रुखसार पर रखते हुए कहा, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आंखों ही आंखों में मुझे पूरी पी जाओगे। कौन हो तुम? मेरा ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से नहीं, मुझे मालूम है, मैंने नागवारी से जवाब दिया। तुम जो कोई भी हो, साधु महाराज तक मेरी ये बात पहुंचाओ कि मैं दूसरों के सहारे जिंदा रहने का आदी नहीं हूँ। मुझे तुमसे, तुम्हारे साधु महाराज या तुम्हारी देवी से कुछ नहीं लेना। लेकिन अगर मुझे तुमसे कुछ लेना हो। मैंने परेशान होकर इधर उधर देखा। अब वो मेरी हथेली पर नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज मुझसे इतनी करीब थी कि मुझे अपने ही वजूद का एक हिस्सा महसूस हो रही थी। तुम कहाँ से बात कर रही हो? मैंने घबरा के पूछा। तुमने ठीक ही सोचा, मैं तुम्हारे वजूद का ही एक हिस्सा हूँ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। ये नई आफत कहाँ से आ गई? मैंने सोचा, इससे छुटकारा पाने की क्या सूरत हो सकती है। सुनो, मेरा नाम आफत नहीं पुष्पा है। तुम खुश नसीब हो कि हालात ने हमें तुम्हें यकजा कर दिया और आज से साए की तरह तुम्हारे साथ साथ रहूंगी। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए गुस्से से उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। फिर मैंने जैसे उसे मनाने के लिए कहा, खुदा के सिवा दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं ले सकती। वो हंसी, देर तक हंसती रही। उसकी हंसी में भरपूर जवानी का नशा झलक पड़ता था। अरे, वो अचानक संजीदा हो गई। ये तुम मेरे बदन और मेरी जवानी के चक्कर में कहाँ पड़ गए? और अचानक मैंने इस बार आवाज की तरफ देखा तो वो मेरे पीछे पलंग की पट्टी पर पैर टिकाए शबाब से भरपूर एक सर्द कद दोशीजा की तरह खड़ी थी। और यही मौका था कि मैंने उस पर छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि अगर एक बार वो मेरे काबू में आई तो अब तक साधु और उसकी देवी और इस पुरअसरार लड़की के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लूंगा, जो मोटरसाइकिल पर मेरे साथ आई थी और रास्ते से कहीं गायब हो गई थी। साधु और उसकी देवी ने मेहरबानी मुझ पर बिला वजह नहीं की थी। फिर ये छलावा, जिसका कद अभी एक बालिग से भी कम था और जो इस वक्त भरपूर दोशीजा के अंदाज से मुझसे 3 फुट के फासले पर खड़ी थी, लेकिन इस दौरान मैं इस पर छलांग लगा चुका था, मगर मेरा सर बड़े जोर से पलंग की पट्टी से जा टकराया और पुष्पा अब उस जगह खड़ी नहीं थी जहां से मैंने जुस लगाकर उसे अपने काबू में करना चाहा। सिकंदर, वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं, उसने कदरे संजीदगी से कहा। तुम्हारे दोस्त रहीम की जान सख्त खतरे में है। अगर तुम फौरन उसकी मदद को ना पहुंचे तो एसपी उसे उठाकर पालतू गुंडे उसे जान से मार चुके होंगे। रैगी मैं तो मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। यूं समझो कि मैं एक साया हूँ और एक साया को किसने पकड़ा है? सिर्फ देवी एक हकीकत है जिसके हुक्म पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम्हें पकड़ना ही है तो देवी को पकड़ो। ये कहते हुए वो फिर हंसने लगी। कैसी अजीब बात है सिकंदर कि तुम देवी की कैद में भी हो, लेकिन देवी ने तुम्हें अपनी एक झलक इसलिए नहीं दिखाई कि उसके जिंदा तबिंदा हुस्न की एक झलक बड़े बड़े पत्थर दिल को पागल बना देती है। मगर अब मेरा जहन देवी या पुष्पा के बारे में नहीं बल्कि मेरे दोस्त के बारे में सोच रहा था। रहीम इस वक्त कहाँ है? ठाकुर दास जी के दफ्तर के नीचे इस तहखाने में जहाँ से कोई कैदी आज तक जिंदा बाहर नहीं निकला। क्या वो पुलिस की तहवील में है? नहीं, ठाकुर दास के अपने धनाधर गुंडे हैं जो उसके दुश्मनों को अजियतनाक मौत देने में अपना सानी नहीं रखते। क्या रहीम अभी जिंदा है? और मैं जब ये सवाल कर रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे गुस्से ने मुझे पागल करके रख दिया हो। वो मानचंद और सरदारे के सामने बेहोश पड़ा है। उसका चेहरा लहूलुहान है और ये दोनों बदमाश उसके दोबारा होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा, मैंने आजिज़ी से कहा, क्या तुम मुझे उस तहखाने का दरवाजा बता सकती हो? हाँ, उसने शोही से हंसते हुए जवाब दिया। ये कनीज आपके पास भेजी ही इसीलिए गई है कि आपके हर हुक्म की तामील की जाए, सिवाय एक बात के, और वो बात देवी ने सिर्फ अपने लिए महसूस कर रखी है। वो क्या कह रही थी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रहीम की जिंदगी और उसकी सलामती के लिए बेहद परेशान था। पुष्पा, मानचंद और सरदारे जिन बदमाशों का जिक्र कर रही थी वो अपनी इज़ा पसंदी के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर थे।
میں نے ان پر کئی مرتبہ ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن وہ ہر بار جل دے کر نکل جاتے۔ کاش میں کسی طرح ان تک پہنچ سکتا، لیکن اگر وہ تہانہ ٹھاکر داس کے دفتر کے نیچے اس نے اپنی ذاتی انتقام کے لیے بنوا رکھا ہے تو پولیس سے مقابلہ کیے بغیر میں رحیم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پولیس کی کیوں پرواہ کرتے ہو؟ اس پر پشپا جیسے وجود کے اندر سرگوشی کر رہی تھی۔ اگلی منزلوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں پولیس کے سامنے اپنی پوزیشن ویسے بھی صاف کرنا ہے۔ پھر وہ ایک پرخیال انداز میں بولی، سکندر مزہ تو تب آئے گا جب ٹھاکر داس بھی تمہارے ساتھ تہانے میں جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب پشپا تمہارے ساتھ ہے تو ناممکن کی کوئی بات نہیں۔ سکندر ایک بات بتاؤ، کیا تم رحیم کے لہو لہان چہرے کا واقعی ٹھاکر داس سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ چھی چھی، بری بات۔ وہ ہنسی، کچھ دوسروں کی پیاس کا خیال بھی رکھو۔ اچانک ہی جیسے کسی بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا ہو۔ پشپا اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہیں مجھے تو کھلونا نہیں بنا رہی۔ میں پن اور پاپ کے چکروں میں بہت کم پڑتی ہوں سکندر، پشپا نے کہا، لیکن مجھ جیسی عورتوں کے بارے میں اب تک تم نے جو کچھ پڑھایا سنا یہ کہانی سے زیادہ اہمیت نہیں۔ مجھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی کے خون کی ضرورت نہیں پڑتی، البتہ تازہ تازہ گرم گرم خون پینے سے مجھے تھوڑا سا نشہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ نشہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ٹھاکر داس کا خون بڑا لذیذ ہوگا، کیونکہ اس میں ہوس اور ظالم کی چاشنی اتنی ہوگی کہ مجھے پھر ایک ہفتے تک نشے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہی مطلب ہوا نا کہ تم دوسروں کا خون پیتی ہو، میں نے ناگواری سے کہا۔ ہاں، میں خون کی عادی نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں کہ شراب کی عادی نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی انہیں شراب اچھی مل جائے تو تھوڑی سی پی لینے میں حرج نہیں سمجھتے۔ اس نے ایسے شوخانہ لہجے میں کہا۔ رحیم کو ہوش آ رہا ہے اور وہ اس طرف لوہے کی گرم سرخ سوراخ لے کر بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ رحیم کو اتنی اذیت کیوں پہنچا رہے ہیں؟ ٹھاکر داس اس سے صرف ایک بیان لینا چاہتا ہے کہ پولیس کے ایک کارندے نے رحیم نے اپنے سامنے تمہیں قتل کرتے دیکھا ہے۔ ذرا ٹھہرو، میں تہانے کی سیڑھیوں پر کسی کے نیچے اترنے کی آواز سن رہی ہوں۔ پھر چند لمحے کے بعد وہ بولی، میرا خیال درست ہی تھا، یہ ٹھاکر داس ہے۔ اس نے سر کے بال پکڑ کر رحیم کو زمین سے اٹھایا اور اب غصے میں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بیان پر دستخط کرنے کے لیے صرف 15 منٹ اور دے رہا ہوں، اور اگر اس دوران تم نے دستخط نہ کیے تو تمہاری ہڈیاں توڑ کر تمہیں یہیں دفن کر دوں گا۔ پشپا، میں نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میں ساری عمر تمہارا احسان مند رہوں گا، مجھے تم کسی طرح بھی تہانے تک پہنچا دو۔ اس احسان کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ وہ شوہی سے پھر مسکرائی۔ وہ میرے سامنے ہوتی تو میں یقیناً اس کا گلا گونڈ دیتا۔ یہ وقت شرطیں منظور کرانا نہیں، رحیم کی جان جا رہی تھی، اور یہ نا بابا، میری اتنی مجال کہاں کہ میں تم سے کوئی شرطیں منواؤں۔ اس نے جیسے میرے خیالوں کو پڑھتے ہوئے کہا، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اپنا کام نکلنے کے بعد مجھے دھتکار مت دینا، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں۔ چلو ٹھاکر کے دفتر چلتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ باہر سادہ کپڑوں میں پولیس والے میرے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے سوال پر وہ اتنی زور سے ہنسی جیسے اسے اچھا لطیفہ اس نے پہلے کہیں نہ سنا ہو۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کوئی بات ہے؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم بہت بہادر آدمی ہو، حالانکہ اس وقت پولیس کے ڈر سے باہر نکلنے میں تمہیں پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا اور طے کر لیا کہ جادو منتروں سے پیدا شدہ اس لڑکی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر اس سے پہلے بھی مجھ پر ایسے برے وقت پڑتے رہے ہیں، اور اللہ نے محض مجھے اپنے کرم سے کامران رکھا ہے۔ اچھا پشپا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے کبھی غیروں سے کوئی مدد نہیں مانگی، تم جہاں سے بھی میرے پاس بھیجی گئی ہو وہاں جا کر بتاؤ کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے میں تیزی سے دروازہ کھول کر مکان کے باہر آ گیا۔ باہر نکل کر غیر شعوری طور پر میں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، کیونکہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کاغذ اڑتا ہوا میرے سر پر آ پڑا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے تیزی سے گلی کے دونوں طرف نظر دوڑائی، گلی کے دونوں سروں پر کچھ سپاہی کھڑے تھے۔ میں دوبارہ اپنے گھر میں چھپنے کے لیے تیزی سے واپس مڑا ہی تھا کہ سامنے کے دروازے سے کرم داد نکلتا ہوا نظر آیا۔ کرم داد کی گلی کے نکڑ پر ہی دودھ دہی کی دکان تھی، اور کئی سارے گاہکوں سے میں اس کی رقمیں دلوا چکا تھا۔ یوں بھی کرم داد دوسروں کی مدد کر کے خوش ہونے والوں میں سے تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، کرم داد، تمہیں معلوم ہے کہ پولیس بے قصور میرے پیچھے پڑی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے مکان کی چھت سے دوسری گلی میں کود کر آسانی سے یہاں سے باہر نکل سکتا ہوں۔ لیکن میری تعجب کی انتہا نہ رہی جب کرم داد نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو، بلکہ اس نے تو ایک نظر اٹھا کر میرا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہ کیا اور تیزی سے اپنی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ سچ ہے، میں نے سوچا بیچارے کرم داد پر کیا منحصر ہے،
ایسے میں تو خود اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ارے سنو، کہیں قریب سے پشکا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ چپ ہو جاؤ۔ غصے میں میری آواز اتنی بلند ہو گئی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نکڑ کھڑے سپاہیوں نے میری آواز نہ سن لی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، پشپا اب تو مجھے پاگل کر دو گی۔ تم ایشور، شیطان، اللہ جسے بھی مانتی ہو، میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تم سے کسی قسم کی مدد نہیں چاہیے۔ یہ بات تم دل سے کہہ رہے ہو؟ شاید اتنی دیانتداری سے میں نے آج تک کوئی دوسری بات ہی نہ کی ہوگی، چاہے تمہاری اس دیانتداری کی بدولت تمہارے عزیز ترین دوست رحیم کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ ہاں، میں تم سے اس کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ گلی میں لوگ آ جا رہے ہیں، وہ مجھے اس طرح آپ ہی آپ باتیں کرتے دیکھ کر کہیں پاگل نہ سمجھنے لگے، لہٰذا سرگوشی میں اس سے کہا، اب آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مخاطب کرنے کی کوشش مت کرنا، جذباتی مت بنو سکندر۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میری آواز تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں سن سکتا، تمہاری آواز سننے کے لیے تمہاری سوچ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ میں تمہاری سوچ پڑھ سکتی ہوں۔ جس طرح تمہاری آواز سن سکتی ہوں، تم جسے کچھ دیر پہلے اپنے سر پر کاغذ کا ٹکڑا سمجھ رہے تھے وہ میں ہی ہوں، اور اپنی ذہن کی آنکھ سے دیکھو تو میں تمہیں صاف نظر آؤں گی۔ اور پھر میں نے اسے انتہائی لچر انداز میں اپنے سر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن جب ہاتھ سے ہٹانا چاہا تو میں اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں صرف ایک سایہ ہوں سکندر، ضرورت پڑنے پر تمہارے لیے جسم بھی بن جاؤں گی، جب میں چاہوں اسی وقت تم مجھے چھو سکو گے۔ اس سے پہلے میں تمہارے اور تم جیسے تمام انسانوں کے لیے ہوا کا ایک جھونکا ہوں۔ البتہ مجھے اس کا بہت دنوں تک افسوس رہے گا کہ میری جوانی نے تمہیں متاثر نہیں کیا، اور میں تمہارے لیے ایک لچر اور فریب لڑکی ہوں۔ کیا تم انگریزی بھی جانتی ہو؟ اس بار میں نے اپنی سوچ میں اس سے پوچھا۔ شاباش، وہ ہنسی۔ اب ہمارے درمیان ایک اچھا رابطہ ہوتا جا رہا ہے، تم جب چاہو اپنی سوچ کے ذریعے اسا مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو، لیکن تم جو معاف کرنا اتنی بے حیائی اور ننگے پن سے میرے سر پر بیٹھی ہو، لوگ تمہیں اور مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ پھر ہنسی۔ سکندر، میں تمہارا صرف ایک احساس ہوں، جس طرح تمہارے احساس کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح میں تمہارے سوا کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ اور پھر وہ اچانک اچھل پڑی، اور اس بار اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا، رحیم بیچارہ بے ہوش ہو گیا، اور ابھی اس نے یہ جملہ ختم ہی کیا تھا کہ مجھے پیچھے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ایک سپاہی نظر پڑا۔ وہ ہماری گفتگو کے دوران نہ جانے کس طرف سے یہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر غیر شعوری طور پر میں نے گھوم کر پوری طاقت سے اپنا الٹا ہاتھ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ یہ اس زمانے میں قانون کے وہ رکھوالے تھے جو رحیم بیجا تشدد کر کے خود قانون کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی میرا ہاتھ اتنا سخت پڑا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا چند قدم پیچھے اور ٹھوکر کھا کر نیچے گر پڑا۔ میں سامنے کھڑا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھبرا کر اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے میں اسے نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید صدمے کی وجہ سے اس کی بینائی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی ہے، لیکن رحیم پر اس کا ٹھاکر داس کا تہانے پر جو مظالم توڑے جا رہے تھے، ان کے خیال ہی سے میرے بدن میں آگ سی آگ لگ گئی۔ میں نے اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھے ایک ٹھوکر اور اس کے چہرے پر مزید رسید کی، اور دوسرے ہی لمحے اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس دوران دو ایک راہگیر اس کے اطراف کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا زخمی چہرہ لیے پاگلوں کی طرح چیختا سڑک کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر راہگیر بھی نہ جانے کیوں اسے دہشت زدہ سے ہو گئے کہ وہ جدھر کو منہ اٹھا چیختے بھاگ پڑے۔ ان میں سے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم اسے مار کیوں رہی ہو۔ میں ابھی اسی حیرت میں تھا، گلی کے ٹکر سے کئی سپاہی جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھی مجھے اپنے دروازے کی طرف بھاگتے نظر آئے۔ ظاہر ہے دن دہاڑے میں پولیس سے کوئی ٹکر موت نہیں لینا چاہتا، اور دوسری سمت بھاگنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ پشکا نے مجھے روکا۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ کیا تمہیں یہ سپاہی نظر نہیں آ رہے جو تیزی سے ادھر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں؟ تو کیا ہوا، آنے دو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اور رحیم تو گرفتار ہو ہی چکا ہے، ساتھ ہی خود کو بھی گرفتار کروا دوں۔ وہ تمہیں گرفتار نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ دن کا وقت ہے، میں اپنی گلی میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے تو اپنا شوق پورا کرو، کیونکہ تم اس وقت ہر شخص کی آنکھ سے اوجھل ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اور پھر اچانک ہی جیسے ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ سپاہی اس وجہ سے دہشت زدہ ہو کر بھاگا کہ اسے مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ راہگیروں کے بھاگنے کا سبب بھی شاید یہی دہشت تھی، اور کرم داد نے جو میری آواز نہیں سنی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ نہ میں اسے نظر آ رہا تھا اور نہ وہ میری آواز سن سکتا تھا۔
इस दौरान ये सिपाही मेरे दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वो तादाद में 4 थे। पहले तो उन्होंने हर तरफ इस्हा देखा जैसे उनका मुजरिम यहीं कहीं छुपा हुआ हो। उसके बाद उन्होंने मिलकर 2-3 टुकड़ों में मेरा दरवाजा तोड़ा, लाठियां संभाले, इस्हा अंदर घुस पड़े कि अगर मैं उन्हें नजर आया तो शायद आज लाठियां मार मार कर वो मेरा भरकस बना देंगे। हो जाए थोड़ा सा तमाशा, पुष्पा ने मजे लेते हुए कहा। जहन्नम में डालो इस तमाशे को। मैं जल्दी जल्दी ठाकुर दास के तहखाने से रहीम को निकालना चाहता हूँ। फिर आओ सड़क पर से कोई टैक्सी या रिक्शा पकड़ लेते हैं। लेकिन जब मैं किसी को नजर नहीं आ रहा तो रिक्शा टैक्सी को हम कैसे रोकेंगे? मैं तो रोक सकती हूँ। और अब जो मैंने पलट कर देखा तो पुष्पा के हुस्न को देखता ही रह गया। वो एक सफेद साड़ी में मलबूस अपने जिस्म के तमाम उभारों के साथ 17-18 साल की इतनी क़यामत है जवानी नजर आ रही थी कि उस पर से निगाहें उठाना मुमकिन ना हो गया। वो आहिस्ते से मुस्कुराई जैसे बादलों में बिजली चमक कर रह जाए। सिकंदर, मुझे देखने और मुझे बरतने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत वक्त पड़ा है। इस वक्त एक ख्याल या तुम्हारा सिर्फ एक तस्वर नहीं बल्कि शराब से लगती हुई दोशीज़ा का एक तस्वर हूँ। और मुझे इस गली में तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा देखकर बहुत से लोग बहुत से तबसरे कर सकते हैं। मैं अब सड़क की तरफ चल रही हूँ। मेरे पीछे पीछे आओ, इस एहतियात के साथ कि तुम्हारा नजर ना आने वाले बदन किसी आदमी से टकराकर उसे खौफनाक में तब्दील न कर दे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी और मैं इंतहाई फर्माबरदारी के साथ उसके पीछे चलने लगा। मैंने मुड़कर देखा, चारों सिपाही शायद मेरे घर की पूरी तलाशी लेने के बाद अब तेज कदमों से अपने साथी की खैरियत मालूम करने जा रहे थे, जो इस वक्त भी गली के नुक्कड़ पर वहशतज़दा अंदाज में चीख चीख कर लोगों को बता रहा था कि किसी बदरू या भूत ने जख्मी किया है। चारों सिपाही अब मेरे बराबर पहुंचे। उनसे एक ने चीख कर अपने साथी को बताया, ओए क्यों ओटू की तरह रोए जाता है? हम तो घर के अंदर तक देख कर आए, ये डंडा देखा है, इससे भूत भी भागते हैं। और अभी इसका जुमला भी पूरा न हुआ था कि मैंने इसकी लाठी लिपक कर एक तरफ फेंकी और उसे कमर से उठाकर उस बकिया 3 साथियों पर इस्हा फेंका कि उनकी चीहो पुकार से गली की औरतें बच्चे बाहर आए। उनके सख्त चोटें आई और वहशत के आलम में वो जमीन पर पड़े ही घगियां भी रह रहे थे, हड्डियां टूटने से चीख भी रहे थे। और नुक्कड़ पर जिन लोगों ने खुद एक सिपाही को बुलंद होकर अपने साथियों पर गिरते देखा, उनमें से कई बेहोश होकर वहीं गिर पड़े और बाकी खौफजदा होकर इस तरह भाग रहे थे कि उन्हें पलट कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सिकंदर, क्यों तमाशा लगा रहे हो? पुष्पा ने मेरे जहन में कहा। हमें जल्दी से रहीम तक पहुंचना है। इनके साथियों ने ही रहीम को अपने जुल्मो सितम का निशाना बनाया। मैंने अपनी सोच में पुष्पा को जवाब देते हुए सड़क पर तड़पते हुए बदमाशों के कस कस कर 2-4 लाते और रसीद की और वो हाय राम हाय कहकर फूट फूट कर रोने लगे। पुष्पा इन तमाम बातों से बेनियाज गली के किनारे बड़े शाहाना वकार से आहिस्ता आहिस्ता सड़क की तरफ बढ़ रही थी। इस हंगामे में शायद ही किसी ने उसका नोटिस लिया हो। सड़क पर अजीब अफरा तफरी का आलम था। कुछ लोग अपनी दुकानें छोड़कर जाए वारदात पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जाए वारदात से खौफजदा होकर जिधर मुंह उठा भाग चले जा रहे थे। पुष्पा ने इशारे से एक टैक्सी को रोका और दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे पीछे जल्दी से मैं भी अंदर जाकर पुष्पा के करीब बैठी। उसके करीब बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा जैसे इसकी कुर्बत का नशा मेरे बदन में बिजली बनकर दौड़ रहा है। जरा मुझसे दूर ही बैठो वरना सचमुच जल जाओगे, पुष्पा ने मुस्कुराते हुए अपनी सोच में कहा और फिर ड्राइवर से मुखातिब होकर बोली, पुलिस हेडक्वार्टर। ड्राइवर ने एक नजर पुष्पा को देखा, लेकिन न जाने उसे क्या नजर आया कि खौफजदा होकर उसने मुंह फेर कर एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये तुम्हें देखकर डर क्यों गया? मैंने पूछा। अभी तो सिर्फ खौफजदा हुआ है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। सिकंदर में से बेहोश भी कर सकती हूँ, हलाक भी कर सकती हूँ। मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मुझे अगवा किए जाने कहाँ तक इम्कानात हैं, लेकिन मेरी आंखों ने इससे कह दिया कि मुझे कच्चा सालम आदमी खाने का बहुत शौक है। ये बात मैंने सिर्फ कही, लेकिन ये पगला समझा कि मैं इसे मुखातिब करके बाकायदा जोर से अल्फाज कह रही हूँ। पुष्का, मैंने खुशामद से कहा, क्या तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ नहीं रह सकती? वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मुस्कुराहट की अगर मुर्दे पर पड़ती तो वो जिंदा हो जाता। ड्राइवर ने पलट कर देखा और शायद उसकी समझ में नहीं आया कि वो बराबर वाली खाली निशित को देखकर क्यों मुस्कुरा रही है। मैंने बहुत देर के लिए ये बदन अपने एक दोस्त से रियायतन मांग लिया है। तुम्हें इस जिस्म की ख्वाहिश है तो किसी दिन मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवा दूंगी, इसने सोच में जवाब दिया। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर करीब आ रहा है, तुम इसी तरह खाली टैक्सी बैठे रहना, मैं तुम्हें तहखाने से रहीम खान को उठाकर यहाँ ले आऊंगी। नहीं, तुम यहीं बैठी रहो, मैं ठाकुर दास उसके गुंडू से रहीम का खातिर बदला लेकर उसे यहाँ उठा लाऊंगा। नहीं, उसने संजीदगी से कहा। सिपाही पहले ही किसी भूत प्रेत से डरे हुए हैं और कोई ताज्जुब नहीं कि उसने किसी करीबी जगह से फोन करके एसपी ठाकुर दास को अपने साथ पेश आने वाले वाकयात में पूरी रिपोर्ट दे दी हो।
میں اب زیادہ دیر خود بھی دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہتا، میں قطعی لہجے میں جواب دیا۔ ویسے اگر تم نہ ہوتی تو بھی مجھے اپنے دشمنوں سے بہرحال خود ہی نمٹنا تھا۔ وہ میرے بدلے ہوئے لہجے کا برا مان گئی اور کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے ہر صورت میں حکم کی تعمیل کے لیے کہا گیا ہے، البتہ اگر آپ کو کسی پریشانی میں دیکھوں تو مجھے اپنے فیصلے کے مطابق ہر قدم اٹھانے کی اجازت ہے۔ آپ ٹیکسی سے اتر کر ٹھاکر کے دفتر تک کسی کو نظر نہیں آئیں گی، حتیٰ کہ میں خود بھی دوسروں کی نظروں سے غائب رہوں گی، لیکن دفتر کے اندر آپ ان لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ پشپا، تم سے آپ پر کب سے آ گئی؟ جب سے آپ نے مجھ پہ اعتبار کرنا چھوڑا۔ یہ بات نہیں پشپا، میں نے نرم سوچ میں جواب دیا۔ میں تمہارا سادھو مہاراج کا اور تمہاری دیوی کی آنت کا بہت ممنون ہوں، لیکن میری اپنی بھی ایک شیخیت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری شیخیت کو زندہ رکھنے میں میری مدد کرو گی۔ پشپا نے تیزی سے جھک کر میرے ہونٹ چومے۔ تمہاری انہی باتوں پر تو پیار آتا ہے سکندر، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا پورا وجود ایک ساتھ شعلہ بن کر بھڑک اٹھا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ ٹیکسی ایک جھٹکے سے پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے رکی۔ پشپا تیزی سے دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ جب تک میں خود بھی ٹیکسی سے باہر نکلا، پشپا ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے گزرتے ہوئے مجھے یقین ہوا کہ اس وقت میں اور پشپا دونوں ہی لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہیں۔ میں اب جلد سے جلد تہانے میں پہنچ کر رحیم کو جلادو سے نجات دلانا چاہتا تھا، لیکن ابھی ہم ٹھاکر کے کمرے سے چند گز کے فاصلے پر تھے کہ ایک ایمبولینس تیزی سے آ کر رکی۔ اسی لمحے 4 سپاہی ٹھاکر کے کمرے کے اندر سے ایک اسٹریچر لے کر نکلے۔ پھرتی سے اسٹریچر کو ایمبولینس میں رکھا اور ایمبولینس جس تیزی سے آئی اسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے اپنے ذہن میں پشپا کی تشویشناک آواز آئی، سکندر، ان پاپیوں نے رحیم کو مار مار کر موت کے قریب پہنچا دیا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گا۔ تمہیں اب اصلی صورت میں لانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ میں ایمبولینس کے ساتھ جا رہی ہوں اور راستے سے رحیم کا جسم لے کر سادھو مہاراج تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان کی جڑی بوٹیوں کا علاج جلد ہی رحیم کو ٹھیک کر دے گا۔ اور یہ کہتی ہوئی اس کی آواز دور ہوتی چلی گئی کہ تم جہاں بھی ہوگے چند گھنٹے کے بعد خود ہی تم سے آ کر ملوں گی۔ پشپا کچھ اتنی جلدی میں گئی کہ میں اپنا بے جسم وجود لیے حیرت زدہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ رحیم کو جس حالت میں میرے سامنے لے گئے تھے، میرے لیے سب کچھ اتنا ناقابل برداشت تھا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اس پوری عمارت کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایمبولینس کس ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں۔ دوسرے جب وہ اس پر غیر قانونی طور پر تشدد کر رہے تھے تو انہیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ رحیم زندہ ہے یا نہیں؟ انہیں تو ٹھاکر کے کمرے سے ایک نیم زدہ لاش باہر نکلوا کر پھینکنا تھی، اور شاید اس وقت ٹھاکر اور اس کے ساتھی تہانے سے اپنے جرائم کے نقوش مٹانے میں مصروف ہو گئے۔ میں تیزی سے ٹھاکر کے کمرے میں داخل ہوا۔ باہر اونگتے ہوئے سنتری نے شاید یہ سمجھا کہ ہوا سے صاحب کے کمرے کا دروازہ کھل گیا ہے، چنانچہ وہ آنکھیں ملتا ہوا سٹول سے اٹھ کر میرے اندر جانے کے بعد دوبارہ احتیاط سے دروازہ بھیڑ دیا۔ مجھے انتہائی افسوس تھا کہ میں ان کے سامنے کھل کر سکندر کی حیثیت سے اپنے دوست کا بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن میں ان کے کیے کی سزا تو بہرحال دے سکتا تھا۔ ٹھاکر اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کے کمرے کا دروازہ بولٹ کر دیا اور میز کے قریب ایک بٹن دبایا، جس سے باہر دروازے پر سرخ بلب روشن ہو گیا۔ اس سرخ بلب کی اہمیت یہ تھی کہ ٹھاکر صاحب بے حد ضروری کام کر رہے ہیں اور ان کو بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پھر میں نے ان کے دونوں ٹیلی فون کا کریڈل نیچے اتارا۔ پشپا مجھے تہانے کا دروازہ بتا چکی تھی۔ میں نے ٹھاکر کی کرسی ہٹائی، نیچے سے قالین نکالا اور ٹھیک ان کی کرسی کے نیچے لوہے کا ایک بڑا سا ڈھکن مجھے نظر آیا۔ یہی الادین کا وہ غار تھا جہاں سے جادوئی چراغ کے بجائے بے گناہ مجرموں کا جمع ہوا خون نکلتا تھا۔ لیکن ڈھکن کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ تہانے سے باہر نکلنے کے لیے یقیناً کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہوگا، کیونکہ ڈھکن کے اوپر قالین بچھا تھا اور قالین کے اوپر ٹھاکر کی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ وہ اگر اس راستے سے باہر آنا چاہتا تو نیچے تہانے کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر اوپر کمرے میں باہر نکلنے کے لیے اتنی چیزوں کا ہٹانا ناممکن تھا۔ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سرخ بلب کی روشنی کے باوجود کسی کا اس بری طرح بار بار دروازے پر دستک دینا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ آنے والا بہت اہم خبر لے کر آیا ہے۔ پشپا کیونکہ رحیم کے ساتھ تھی، اس لیے یہاں اب جو کچھ بھی ہے مجھے کرنا تھا۔ اس کے لیے میرے پاس کافی وقت تھا۔ میں نے تیزی سے قالین ٹھیک کر کے اس کے اوپر کرسی رکھی، ٹیلی فونوں کے ریسیور اس کے اوپر رکھے، آہستہ سے دروازے کی چٹہنی گرائی۔ اسی لمحے کسی نے آہستہ سے کواڑوں کو دھکا دیا اور کمرہ کھل گیا۔ میرے سامنے شہر کے 2 مشہور بدماش رانا اور فضلو کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ڈی ایس پی بھی تھا۔ تینوں اس قدر گھبرائے تھے کہ انہوں نے یہ بھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ جب کوئی کمرے میں موجود نہیں تو پھر یہ اندر سے دروازہ کس نے کھولا۔ ڈی ایس پی نے جلدی سے ایک فون کا ریسیور اٹھایا، 0 نمبر ڈائل کر کے چند لمحے انتظار کیا، پھر کہنے لگا، سر غضب ہو گیا۔ ہم جب ایمبولینس لے کر رانا کے گھر پہنچے، اسٹیشن نکالا تو اسٹیشن پر رحیم موجود نہیں تھا۔
وہ کیا بتا سکتا ہوں سر، میری بات تو سنیے، ایسا تو نہیں کہ اسٹریچر لاتے ہوئے تہانے کی سیڑھیوں پر کہیں لڑک گیا ہو اور ہم یہیں سے اسٹریچر خالی لے کر گئے ہوں۔ جی سر، راستے میں سے کوئی پریاں تو نہیں اڑا کر لے جائیں گی؟ آپ احتیاطاً سیڑھیاں دیکھ لیں، یہاں سے کسی نے جاتے نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے رحیم کو نہیں دیکھا؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ رحیم کو ہم نے اسپیشل سیل میں رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ ڈی ایس پی ہنسا۔ سر، آپ کی اسپیشل مہمانوں کا اندراج کسی رجسٹر یا کاغذ پر نہیں ہوتا۔ جہاں تک ممکن کا تعلق ہے، رحیم کبھی یہاں آیا نہیں، تو اس کے غائب ہونے کی تو کوئی ایسی فکر نہیں، لیکن اگر وہ ہاتھوں سے کسی طور سے بچ کر نکل گیا تو بلا وجہ ایک ہنگامہ تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر تک اس کی گفتگو سنتا رہا۔ اس نے یہ کہہ کر فون رکھا کہ وہیں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وہ تیزی سے مڑا، رانا اور فضلو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اب وہ اس عمارت سے ملحقہ باغ کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے تعجب یہ ہو رہا تھا کہ پشپا نے تو دوسرے بدماشوں کے نام بتائے تھے، یہ رانا اور فضلو درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ لیکن یہ اچھی ضد تھی کہ پشپا نے حسب وعدہ رحیم کو ان درندہ صرف انسانوں سے چھین کر بہرحال کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہوگا، اور اب میں ان میں ایک کو اس جرم کے مطابق بھیانک ترین سزا دے سکتا تھا۔ آپ اسے میری ایک ذہنی کمزوری سمجھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ دیر تو مجھے بدلے ہوئے حالات پر حیرت ہوتی ہے، لیکن میں جلدی خود کو عجیب و غریب حالات میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ پہلے دن سے جب سے سادھو مہاراج اور میرا ساتھ ہوا تھا، آج کے دن تک پشپا نے معلوم نہیں کس طرح میرے جسم کو نادیدہ بنا دیا۔ ان حالات کو سلجھانے کی بھی کوئی جلدی نہ تھی۔ میں نے حالات کو اسی طرح قبول کیا جس طرح وہ پیش آ رہے تھے۔ آدمی کو اپنے اللہ اور اپنی ذات پر پورا بھروسہ ہو تو وہ کبھی بازی ہارتا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس بار بازی کی بھاگ دوڑ چند نادیدہ ہاتھوں میں تھی، لیکن یہ نادیدہ ہاتھ فی الحال مجھے اپنے دشمن نظر نہیں آ رہے تھے، اور آئندہ وہ مجھ سے کیا اور کس قسم کا کام لینا چاہ رہے تھے، نہ انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا اور نہ اس سلسلے میں خود میں نے کچھ پوچھا۔ البتہ میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ پشپا اگر جلد واپس نہ آئی تو میں اپنی زندگی میں ہی ایک بھوت کی شکل اختیار کر جاؤں گا۔ لیکن فی الحال تو یہ تجربہ دلچسپ تھا اور حالات کے لحاظ سے میرے لیے سود مند بھی۔ ڈی ایس پی نے رانا اور فضلو کو باغ کی چار دیواری کے باہر چھوڑا اور قریب سے گزرتے ہوئے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں آدمیوں کو اس وقت تک نگرانی کرنے دے جب تک وہ واپس نہ آ جائیں۔ شاید ڈی ایس پی ان بدماشوں کو تہانے سے باہر آنے کا دوسرا راستہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک جھونپڑی کے اندر داخل ہوا جو درختوں کے ایک جھنڈ میں گڑی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے اندر ٹھاکردار دونوں ہاتھ پیچھے کیے ہوئے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈی ایس پی نے قریب جا کر اسے سلوٹ کیا اور کہنے لگا، سر آپ نے سیڑھیوں کی پوری تلاشی لے لی، رانا اور فضلو کہاں ہیں؟ میں نے باغ کے باہر چھوڑ آیا ہوں، چپونات اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ماتھر، تم شاید اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سر میں کوئی ایسی بات خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ نہیں، تم نے جان بوجھ کر دو گواہ اپنے ساتھ رکھے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ کہہ سکیں کہ میں نے تمہیں باغ میں آنے کی ہدایت کی تھی۔ ٹھاکر داس گرجتے ہوئے بولا، وہ دونوں آپ کے بھی رازدار ہیں سر، لیکن میں اگر اپنے رازدار زیادہ عرصے تک زندہ چھوڑے رکھتا تو ایک معمولی سا کانسٹیبل سے اس کے موجودہ عہدے تک ترقی حاصل نہ کر پاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل نکالا اور انتہائی بے رحمی سے بولا، میں تمہیں صرف 2 منٹ دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ رحیم کی لاش کو تم نے کہاں رکھا؟ یہ پریوں کی داستان کسی بیوقوف سے بیان کرنا کہ اسے چلتی ایمبولینس سے کوئی بھوت یا پری اڑا کر لے گئے اور تم 3 آدمیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نے سوال کیا، رانا اور فضلو تمہیں کہاں ملے تھے؟ آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے انہیں اڈے سے اٹھایا تھا، لیکن تم نے مجھے فون پر بتایا کہ ایمبولینس راستے میں کہیں نہیں ٹھہری۔ ظاہر ہے سر رانا کے اڈے پر ایمبولینس کو ٹھہرانا ضروری تھا، کیونکہ آپ کی ہدایت کے مطابق رانا اور فضلو کو ہی رحیم کی لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ ایمبولینس کون چلا رہا تھا جو ہمیشہ آپ کے تہانے سے مردے ڈھونڈنے کی خدمت سر انجام دیتا ہے؟ تمہارا مطلب شیر علی سے ہے؟ جی سر، اس وقت شیر علی کہاں ہے؟ ہیڈ کوارٹر کے باہر مزید احکامات کے لیے ایمبولینس میں بیٹھا ہے، تو تمہارے ساتھ تمہارے 3 گواہ ہیں۔ آج آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی سر۔ سمجھ میں آئیں گی بھی نہیں، میں نے اس کیس میں تم پر بھروسہ کیا اور راستے سے اپنے گواہوں کے ساتھ رحیم کو غائب کر کے تم میرے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے ذاتی عقوبت خانے کے راز میں شریک کر لیا۔ لیکن تجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر تم نے مجھ سے کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو تمہاری بازی کو مجھے کس طرح پلٹنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے ماتر کہ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر ٹھاکر ڈی ایس پی کو ہلاک کرنے کے لیے پسٹل کا نشانہ لینا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے میں نے اس کے کندھے پہ کراٹے کا ترچھا وار اس طاقت سے کیا کہ کھٹ سے اس کے کندھے کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور تکلیف کی وجہ سے ایک ہلکی سی چیخ ضرور اس کے منہ سے نکلی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل زمین پہ گرا۔
ڈی ایس پی ماتھر کے لیے سب کچھ اتنا حیرت انگیز تھا کہ چند سیکنڈ تو سکتے میں کھڑا رہا۔ ٹھاکر کو زمین پر کھڑے دیکھتا رہا، لیکن پھر وہ اپنے ایک موٹے جسم کے ساتھ اس تیزی سے وہاں بھاگا کہ میں نے اپنی ساری عمر اتنے موٹے آدمی کو اتنی تیزی سے بھاگتے نہیں دیکھا۔